बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपको ईद की खुशियां मुबारक। ईद उल अज़हा के मौके पर आप लोग अपने अपनी कुर्बानियों में बिज़ी होंगे, कुर्बानियाँ कर रहे होंगे, और इसके साथ साथ हमें उम्मीद है कि आप अपने इर्द गिर्द के जो लोग जो कुर्बानी नहीं कर रहे और जो लोग आपकी तवज्जो के मुस्तहिक हैं उनका भी ख्याल रख रहे होंगे। इस ईद के पुरमसरत मौका पर आज हमने दावत दी है ऐसी शख्सियत को जिनका नाम आते ही जो है वो एक चैरिटी का कॉन्सेप्ट सामने आता है और मदद का, खिदमत का जज्बा जो है वो सामने आता है। मेरी मुराद डॉक्टर अमजद साकिब साहब हैं, चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन। आपको कर्ज़ हंसना चाहिए हो, आपको किसी भी किस्म की मदद चाहिए हो, तो अखुवत फाउंडेशन जो है आपके हमेशा साथ खड़ी होती है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर इस मौके पर हमें वक्त देने का। सबसे पहले तो पूरे नाज़रीन को, पूरी दुनिया को नियो फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। डॉक्टर साहब बताइएगा सर, ईद उल अज़हा के मौका पर अखुवत फाउंडेशन जो है वो क्या खिदमत सर अंजाम दे रही है, किस तरह लोगों की मदद की जा रही है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एक तो मैं भी आपको और आपके तवस्सुत से तमाम नाज़रीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला अहले वतन पर अपनी रहमतें निछावर करे और खुश व खुर्रम रहें, और ये ईद की खुशियाँ सबके लिए यकसां तौर पर हों, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, शहरी के लिए भी, देहाती के लिए भी, मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी। बाकी आपने पूछा कि हम क्या करते हैं इस मौका पर। सबसे पहले तो हमारा काम ये है जी कि हम छोटे कर्ज़े देते हैं, और फिर इस ईद पर बहुत से लोगों ने वो कर्ज़े लिए और जिस पर किसी ने लाइफ स्टॉक खरीदा, किसी ने दुकानों में सामान भरा, क्योंकि कारोबार भी तो अपने अरूज पे जाता है ना जी। तो जिन लोगों ने ईद मनानी है, अपने बच्चों के लिए चीज़ें खरीदनी है, तो वो उनको कारोबार करने के लिए मौके चाहिए, कैपिटल चाहिए, सरमाया चाहिए। तो हमने हज़ारों लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर में बगैर सूद के कर्जा दिया, ताकि वो खुद से मेहनत करके अपने पाँव पे खड़े हों और फिर वो लेने वाले नहीं बल्कि ईदी देने वाले बने। और आपने जो फरमाया कि जो लोग कुर्बानी नहीं करते, हम कहते हैं कि उनको भी इस काबिल किया जाए कि वो कुर्बानी कर सकें। एक तो ये है। दूसरा फिर ज़ाहिर है बहुत से लोग जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत से लोग कुर्बानी की का गोश्त हमें देते हैं मुख्तलिफ इक़साम की सूरत में। तो हम फिर वो गोश्त मुस्तहिक़ लोगों की हमारे पास फहरिस्तें होती हैं, 400 शहरों में हम काम कर रहे हैं। तो फिर जहाँ जहाँ पर भी लोग हमें वो दावत देते हैं कि गोश्त की तकसीम मुस्तहिक़ लोगों में की जाए, तो हम फिर वो भी करते हैं। तो ये दो बुनियादी काम हैं। बाकी एक अदारा अखुवत जो है, आपको पता है कि उम्मीद का नाम है और भरोसे का नाम है। तो हम जब कभी किसी का हौसला टूटता है, उसी तरफ आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, उसी तरफ मैं आ रहा हूँ। और मुझे सर बताइएगा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि अखुवत फाउंडेशन जो है सर बेसिकली है क्या? वैसे तो सब लोग जानते हैं कि अखुवत का काम क्या है, किस तरह काम कर रही है, लेकिन सर थोड़ा सा बताइएगा लोगों को कि अखुवत फाउंडेशन किस किस सेक्टर में काम कर रही है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं, कितने लोगों को सर आप इमदाद दे चुके हैं, मदद कर चुके हैं, और आगे के सर नेक्स्ट प्लान से क्या है? जी ब्रो साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। बात यह है कि अखुवत का विजन ये है कि हम एक ऐसे माशरे की तामीर की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हर शख्स को इज्जत और एहतराम से ज़िंदा रहने का मौका मिल सके। अब ये मौका कैसे मिलेगा? या तालीम से मिलेगा, या उसको कारोबार से मिलेगा, या उसको हुनर की फराहमी से मिलेगा। तो हम तीनों काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास हुनर है, हमें अगर कुछ सरमाया मिल जाए तो हम अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, तो हम उनको बिलासूद कर्जे देते हैं। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे को तालीम मिल जाए, तो हम उनको बग़ैर फ़ीस के तालीम देते हैं, जिसकी वो अदायगी 10 साल बाद करेगा जब वो इस काबिल हो जाएगा। और फिर हुनर की फराहमी में IT को हम सर फहरिस्त रखते हैं और IT के मुख्तलिफ कोर्सेज करवाते हैं। तो ये मुख्तलिफ रास्ते हैं उस मंजिल तक पहुँचने के लिए जिसका नाम है अच्छा पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, खूबसूरत पाकिस्तान। तो अपने अल्टीमेट विजन की अचीव करने के लिए हमने ये 3 रास्ते अपनाए हैं। और एक अहम उसमें बात चीज़ ये है कि हम कहते हैं कि हम भीख नहीं देंगे, हम भिखारी नहीं बनाएंगे, हम आपके साथ रफ़ाकत करेंगे, मोहब्बत करेंगे, भाईचारा करेंगे। अखुवत के मानी ही भाईचारा हैं। और ये अखुवत की जो रवायत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, जब उन्होंने कहा कि अंसार मदीना और मुहाजिरीन मक्का भाई भाई बन जाएं। तो हम कहते हैं कि आज भी पाकिस्तान में जो हैव्स हैं वो अंसार का एक तस्वीर हैं, और जो हैवनाट्स हैं वो महाजरीन की तस्वीर हैं।
ان کے درمیان یہ رشتہ بن جائے اچھا تو پھر ہم ایک خوبصورت معاشرہ بنا سکتے ہیں. رستے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, ایثار ہے, قربانی ہے, اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ حکومت بھی ہمارے ساتھ شامل ہے, مختلف صوبائی حکومتیں بھی شامل ہیں, وفاقی حکومت بھی. ان کے بھی کچھ ایسے پروگرام ہیں جن کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور ان کو بھی ڈاکٹر صاحب اس کے آپ نے ذریعے بڑی سے اہم بھی بات ہم کی لوگوں سر. کو ڈاکٹر صاحب اسی آپ منزل نے پر بڑی اہم بات کی کہ جو سر آپ جو امداد فراہم کر رہے ہیں, جو کوآپریشن فراہم کر رہے ہیں طلباء کو, اسٹوڈنٹس کو بیسیکلی, وہ سر اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے گا کہ ہمارے بھی علم میں آتا ہے کہ کئی ایسے مستحق طلباء ہیں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. تو ڈاکٹر صاحب کس طرح اپروچ کریں گے ایسے طلباء جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی ان کو جو ہے وہ مدد درکار ہو تو وہ آپ کو اپروچ کر پائیں؟ جی بروش صاحب دیکھیں, وہی مقصد ہے کہ جن بچوں کے پاس قابلیت ہے اور وسائل نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں, تو ہم ان کو لانگ ٹرم قرضے حاصل دیتے ہیں تاکہ وہ ملک کا سرمایہ بن سکیں, اچھے لیڈر بن سکیں, چینج میکرز بن سکیں. اب رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں www.ukhuwat.org.pk. ہمارے اپنے بھی کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں, وہاں پر بھی ایڈمیشنز ہم دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو اور اچھی یونیورسٹیز میں بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ بریلینٹ ہیں, تو ان کو بھی ہم نے کچھ اسکالرشپ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے. لیکن یہ اسکالرشپ بھی اس طرح نہیں ہے کہ آپ دے کے بھول جائیں, بلکہ ہم اس بچے کے اندر یہ احساس جاگزیں کرتے ہیں کہ دیکھو آج ہم نے تمہارا ہاتھ پکڑا, کل تم نے کسی کا ہاتھ پکڑنا ہے. تو آج ہم نے تمہیں اپنے قریب کیا, کل کو تمہیں کسی کو اپنے قریب کرنا ہے. تو ہم نے مختلف اچھی جو سینٹرز آف ایکسیلنس ہیں اس میں بھی ہم ان کے ساتھ بھی ہمارے روابط ہیں. تو فار ایگزامپل نسٹ ہے یا فاسٹ ہے یا اس طرح کے لمس ہے, ایسے اداروں کو بھی ہم وہاں پر پڑھنے والے بچوں کو بھی ہم کچھ سپورٹ دیتے ہیں. تو اپنے اداروں کے علاوہ جو بہترین ادارے ہیں جو پاکستان کا, جیسے میں کہتا ہوں کہ سر کا تاج ہیں, جہاں کے پڑھے ہوئے بچے دنیا میں نام پیدا کرتے ہیں, تو وہاں پر بھی ہم معلومات یعنی وہاں پر بھی ہم یہ خدمات سر انجام دیتے ہیں. تو معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ بہتر ہے, یا پھر ہمارے کسی قریبی دفتر میں چلے جائیں. 400 شہروں میں چھوٹے قرضوں کا پروگرام چل رہا ہے, تو وہاں سے بھی معلومات مل سکتی. ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا ایک یہ آپ نے جو شعبے سر آپ نے جو آئی ٹی کا شعبہ بتا رہے ہیں, اسی طرح تعلیم جو ہے وہ آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہمارا جو خواتین ہیں ہماری, ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے سر کیا پروجیکٹس ہیں آپ کے پاس, کیا منصوبے ہیں, اور خواتین کے لیے اسپیشلی آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ جو دیہاتوں میں دور دراز علاقوں میں خواتین گھر بیٹھی ہوتی ہیں اور فارغ بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ کیا کام کر سکتی ہیں, کیسے آپ سے جڑ سکتی ہیں؟ کیونکہ خواتین کے پاس تو وہ آئی ٹی کا نہیں ہے کہ آپ کی ویب سائٹ پہ جائیں یا وہ آپ سے رابطہ کریں. تو کوئی ایسا بھی نظام ہے کہ آپ کے لوگ خود جا کے رابطے کریں لوگوں سے, اسپیشلی ان خواتین کے ساتھ, کہ انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکیں؟ دیکھیں, آپ نے بہت اہم بات کی ہے. یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا جب تک ہماری بچیاں, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں وہ آگے نہیں بڑھیں گی, ان کو موقع نہیں ملیں گے. اور ہم نے دیکھا یہ ہے کہ خواتین بہت زیادہ صلاحیت رکھتی ہیں اور ہم ان صلاحیتوں کو آزماتے نہیں ہیں. تو یہ جو تینوں پروگرام ہم نے بتائے ہیں, قرضوں کے پروگرام میں بھی ہم ترجیح خواتین کو دیتے ہیں, اسکلز کی فراہمی میں بھی ہم ترجیح خواتین کو دیتے ہیں, اور ہم نے ایک ایکسکلوسو خواتین کے لیے تعلیمی ادارہ بنایا ہے جس میں پورے پاکستان کی بچیاں آتی ہیں, رہتی ہیں, اور وہاں پر کو ایجوکیشن نہیں ہے, کیونکہ کچھ والدین کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو ایکسکلوسو ایجوکیشن چاہیے. تو یہ سارے کے سارے پروگرام جو ہیں یہ خواتین کے لیے بھی ہیں. اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ہمارے ہاں 3 مہینے 6 مہینے کے کورسز کرنے کے لیے آئی ٹی کے شعبہ میں خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. یعنی جو خواتین ہیں وہ زیادہ اپلائی کرتی ہیں, اور جب پھر وہ کامیاب ہوتی ہیں تو پھر گھر بیٹھ کے, کیونکہ آئی ٹی کا شعبہ ایسا ہے, آپ ای کامرس کر لیں, آپ امیزون کر لیں, آپ کچھ سروسز پرووائڈ کرنا چاہتے ہو کسی بھی طرح کی, تو آپ کو دفتر جانا ضروری نہیں ہے. تو اب تو الحمدللہ بہت سے شہروں میں آئی ٹی کی, بلکہ بعض دیہاتوں تک آئی ٹی کی سروسز پہنچ گئی ہیں. تو جو یہ سروسز پہنچیں گی ہمارا دائرہ کار بھی وسیع ہوتا چلا جائے گا. تو آپ بالکل اعتماد رکھیے کہ ہماری
جو اولین ترجیح میں خواتین شامل ہیں، اس میں وہ پڑھی لکھی بچیاں جو پڑھ لکھنے کے بعد گھر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ تو گھر میں بیٹھ کے ہم نے ان کو کمپیوٹر کی خریداری کے لیے چھوٹے قرضے بھی دے دیتے ہیں، تاکہ اگر انہوں نے آئی ٹی کے شعبہ میں تربیت حاصل کی ہے اس تربیت کو وہ منافع بخش کے طور پر بروئے کار بھی لا سکیں. تو ان کی نیڈ، ان کی ضروریات اور ان کی جو مسائل کے پیش نظر ہم ان تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات ہے، جب ظاہری بات ہے خواتین ترقی کریں گی تو معاشرہ ترقی کرے گا. تو ڈاکٹر صاحب جب یہ آپ کے سینٹر سر کہاں کہاں پہ ہیں، اور اگر کوئی فزیکلی اپروچ کرنا چاہے آپ کے سینٹر کو، آپ کے آفس کو، کچھ آپ کے لوگ جو ہے وہاں پہ ڈیفینیٹلی ہوں گے جو اسپیشل ڈیسک ہوں گے کہ جو لوگوں کی مدد کے لیے وہاں پہ موجود ہوں گے اور کر رہے ہوں گے سر؟ جی بالکل. دیکھیں ہم اول تو ترجیح کرتے ہیں کہ یہ آن لائن زمانہ ہے اور آج کل ہمارے بچے بڑے ذہین ہیں، تو وہ براہ راست کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے انہیں، نہ کوئی خرچ ہے نہ کوئی ٹرانسپورٹیشن ہے. وہ آن لائن اپلائی کریں، معلومات لیں، وہاں سے ان کو ساری معلومات ملتی ہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی فزیکلی جانا چاہتا ہے تو 400 شہروں میں ہمارے دفاتر ہیں، وہ بھی آن لائن ان کی فہرست، ان کے فون نمبر، ان کے ایڈریسز موجود ہیں، وہاں پر وہ جا سکتے ہیں. باقی جہاں پر ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں، وہاں پر بھی جا سکتے ہیں. آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. گلگت کی ایک بچی، وہ کہتی ہے جی میں گلگت شہر میں رہتی تھی اور میں نے ایف اے کے بعد پڑھائی بند کر دی، تو ایک دن میں گزر رہی تھی بازار سے، مجھے آپ کا دفتر نظر آیا، تو میں وہاں چلی گئی کہ میرے لیے آپ کیا میں کیسے مدد کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ داخل لے لیں ہمارے گرلز کالج میں. تو آپ دیکھیں کہ وہ گلگت سے چلی اور چکوال میں ہمارا کالج ہے، وہاں پر ہاسٹل ہے، وہاں پر وہ داخل ہو گئی. 4 سال کے بعد آج وہ ایک ملٹی نیشنل میں تقریباً 1.5 لاکھ روپے ماہانہ پہ وہ تنخواہ پہ وہ کام کر رہی ہے. یعنی اس کو ہمارے دفتر کے توسط سے یہ علم ہوا، اور وہ کتنی بریلینٹ ہیں کہ ملٹی نیشنل نے 4 سال کے بعد اس کو خود سے پہلے انٹرنشپ دی اور پھر اس کو ہائر کر لیا. تو یہ کچھ تھوڑا سا ایسا ہی ہے، جیسے کہتے ہیں نا جوئندہ یا بندہ، جو ڈھونڈتا ہے وہی پاتا ہے. تو بچوں کو گھر سے نکلنا چاہیے اور تلاش کرنی چاہیے اپورچونٹیز. صرف اخوت نہیں ہے، بہت سے اور ادارے ہیں. سفر ہے شرط، مسافر نواز بہتے رے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہیں. سفر تو پہلی شرط ہے نا، کو باہر نکلے، دیکھے، ڈھونڈے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کوئی رستہ دکھائے گا. جی سفر شرط. ڈاکٹر صاحب بڑا اچھی بات ہے کہ ظاہری بات ہے اخوت جو ہے وہ اس کا نیٹ ورک محدود تو نہیں ہو سکتا. جو لوگ آپ سے جڑ رہے ہیں، جو لوگ جیسے آپ نے بتایا کہ بچی کو تعلیم دی اور کسی کو آپ قرض حسنہ دے رہے ہیں، کسی کو ٹریننگ دے رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کس طرح آپ کیا میسیج دیں گے ان لوگوں کو کہ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن یہاں سے تربیت حاصل کر کے، یہاں سے قرض حسنہ لے کے، یہاں سے اپنا کاروبار سیٹ کر کے وہ آگے بھی پھیلائیں اس خدمت کو، اس اخوت کو؟ دیکھیں ہمارا جو ہے نا پہلا پیغام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص ہم سے قرض لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تم آج لینے والے ہو، لیکن ہمیں تمہارے اندر ایک دینے والا نظر آتا ہے جو معاشرے کو لوٹائے گا، جو ریسیپروکیٹ کرے گا. تو ہم اس کی ذہنی تربیت اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ یہ کہے کہ صرف میرے خواب پورے ہو جائیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اب میں کسی اور کے خواب پورے کروں گا. تو یہ ایک تربیتی عمل ہے، اس کے اوپر ہم بہت زور دیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم بچوں کو آگے بڑھائیں. جو قرض لیتا ہے وہ کسی کو قرضہ دے، جو تعلیم حاصل کرتا ہے وہ کسی کو تعلیم حاصل کرنے میں مدد دے، جو سکل لیتا ہے وہ اپنے ہنر کو کسی اور کے کسی شخص، کسی بہن، بھائی، بیٹی تک پہنچائے. تو یہ ایک میوچل سپورٹ سسٹم ہم کریٹ کر رہے ہیں. اخوت قرضے دینے کا پروگرام نہیں ہے، اخوت معاشرے کی تعمیر کی ایک کوشش ہے، ایک ایسی کوشش جس میں ہر شخص برابر کی کا ذمہ دار ہو اور ہر شخص یہ کہے کہ ہاں میں نے کچھ لوگوں کی مدد کی ہے. اور جب ایک ایسا معاشرہ بن جائے جس میں ہر شخص یہ کہے کہ میں نے کسی کی مدد کی ہے، تو پھر اس معاشرے کو پیچھے جانے پہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ آگے ہی جائے گا. تو پھر کوئی ایسا مدد لینے والا ہوگا بھی کون ڈاکٹر صاحب
ڈاکٹر صاحب عید الاضحیٰ کا موقع ہے, عید قربان ہے, ہر بندہ قربانی کر رہا ہے اپنے جو ہے اس میں, تو کیا میسیج کیا سر کیا دیں گے, کیا عید قربان جو ہے وہ کیا میسیج کیا لے کے آتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کریں, لوگوں کے ساتھ اپنی قربانیاں شیئر کریں, کسی کو سہولت فراہم کریں؟ دیکھیں عید قربان کا آغاز دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکات اور مبارک سے ہوتا ہے. تو وہاں پر قربانی ایسے نہیں ہوئی تھی کہ کسی جانور کی قربانی, وہاں پر اپنی سب سے عزیز ترین شے کی قربانی پیش کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے حضور. بالکل. تو یہ پیغام ہے کہ جو آپ کی محبوب ترین شے ہے اللہ کی راہ میں وہ قربان کریں. محبوب ترین شے کیا ہے؟ دولت ہے, مرتبہ ہے, شہرت ہے. تو قربانی کا اصل فلسفہ یہی ہے کہ آپ جو شے سب سے زیادہ عزیز ہے, کیونکہ اگر آپ خدا سے محبت کرتے ہیں تو پھر جس سے محبت کی جائے اسے سب سے خوبصورت شے کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے. تو قربانی عید کی جو ہے یہ فلسفہ اس کا یہ ہے کہ اپنی سب سے اپنی ایروگینس کو, اپنی انا کو, اپنے جو ہے نا اثاثہ جات کو, اپنے دولت کو, اپنے مرتبے کو, تبھی ہم ایک خوبصورت معاشرہ بنیں گے نا. ہم دعویٰ کریں کہ جی ہم تو خدا سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن ہم اپنے فرائض کی کوتاہی کی انجام دہی میں کوتاہی کریں, تو یہ تو نہیں ہے نا. پھر عشق کے تقاضے تو کچھ اور. جی ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ بالکل آپ کے آس پاس کے لوگ جو ہے وہ بھوکے سوئے ہوں اور آپ جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہوں یا قربانی کر رہے ہوں تو اس قربانی کا فائدہ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک اس کا کوئی فائدہ, پھر مزید بات کریں گے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے تھے عید قربان کی کہ آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے اور آپ کیسے خیال رکھ رہے ہیں ان لوگوں کا جو قربانی نہیں کر سکتے, جو آپ کی توجہ کے مستحق ہیں. ایسے ہی کچھ ادارے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے, ان کی خدمت کرتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا یا جو قربانی کر نہیں سکتے, جو خوشیاں جو ہے وہ نہیں دیکھتے لیکن انہیں خوشیاں تقسیم کرنے کے لیے یہ ادارے کام کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب, آپ صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کا. ہم بات کر رہے ہیں سر عید قربان کی کہ قربانی کا جذبہ جو ہے وہ اظہار جو ہے قربانی کے جذبے کے تحت لوگ کام کرتے ہیں. آپ کی جو بھرپور خدمت ہے, پورے ملک میں آپ کا نیٹ ورک ہے, تو بتائیے اس موقع پر جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن کیا کام کر رہی ہے, کس طرح آپ کا نیٹ ورک جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچ رہا ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے, جن میں خوشیاں نہیں ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید صاحب پہلے یہ تو بہت شکریہ آپ کا اس عید شو میں دعوت کا, اور موضوع بھی آپ نے بہت شاندار چنا ہے. اصل میں اس وقت اگر آپ حالات کا جائزہ لیں تو ہم ایسے حالات میں عید قربان کی طرف آئے ہیں کہ ہمارے خود اپنے ملک میں سندھ اور بلوچستان میں جہاں پہ بڑا خوفناک قسم کا سیلاب آیا تھا 2022 کے میں, اس کے اثرات اب تک موجود ہیں. اور میں چونکہ وہاں جاتا رہتا ہوں تو آپ کو بتاؤں کہ سندھ اور بلوچستان کے کم از کم 15 اضلاع ایسے ہیں کہ جہاں پہ غربت اپنی ایکسٹریم کو پہنچ گئی اس سیلاب کی وجہ سے, چونکہ ان کے گھر تباہ ہو گئے, ان کے سارے مال مویشی تباہ ہو گئے, ان کا کاروبار تباہ ہو گیا, فصلیں تباہ ہو گئی. تو وہ بھی ہماری ایک پرائرٹی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ذرا ایک اور دیکھیں جو سینیریو اس وقت ہے کہ غزہ کے اندر پچھلے 8 مہینے سے جو جنگ جاری ہے, خوفناک جنگ جاری ہے, وہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے, نسل کشی ہو رہی ہے, اور وہاں کے لوگ اس وقت کس حال میں ہم سب جانتے ہیں. تو الخدمت فاؤنڈیشن نے عید قربان کے حوالے سے جو تیاری کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ان پاکستان کے اندر ان خصوصی علاقوں میں جو کہ غربت کا شکار ہیں اور بالخصوص سیلاب کی وجہ سے بہت پسماندہ رہ گئے ہیں, ان کے لیے ہم بڑے پیمانے پہ انشاءاللہ قربانی کرنے جا رہے ہیں. اور اس قربانی کے لیے جو ہمارا خاص اہتمام ہے کہ پچھلے سال سے ہم نے یہ کیا کہ ہم کیٹل فارمز پورے خریدتے ہیں, ہیلدی جانور لیتے ہیں, تول کے لیتے ہیں, اور ہیلدی جانور ہوتے ہیں, ہائیجینک ماحول میں وہ پلے ہوتے ہیں. پھر ان کو سلاٹر ہاؤس میں, جو ماڈرن سلاٹر ہاؤس ہیں لاہور میں اور کراچی میں, بڑے شہروں میں, وہاں کو ان سلاٹر ہاؤس کو ہم 3 دن کے لیے بک کر لیتے ہیں. اور وہاں پہ ان کی جانوروں کی سلاٹرنگ ہوتی ہے, اور سائنٹیفک انداز میں پھر انہیں چلنگ کی جاتی ہے,
اور اس کے بعد پیک کر کے جو چلرز ہیں کنٹینرز ان میں رکھ کے اور وہ ان کو غریبوں تک ان کے گھر تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ پورا نظام الحمدللہ پچھلے سال بھی ہم نے 1 ارب روپے کا گوشت جو ہے لوگوں میں تقسیم کیا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ جو کام ہم اس وقت اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں، ایسا ہی کام ہم غزہ کے لوگوں کے لیے کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس وقت ہم نے یہ طے کیا کہ خود غزہ کے اندر ہمارے روابط ہیں، ہمارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں جن کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، وہاں پر بھی قربانی کریں گے لیکن وہ محدود ہوگی۔ ایک بات ہے کہ جانور بھی وہاں پہ کم مہیا ہیں اور قیمت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہم کچھ نہ کچھ قربانی اندر بھی کریں گے۔ اس کے بعد اس وقت کوئی 1 لاکھ جو غزہ کے افراد ہیں وہ مصر میں آ چکے ہیں، اور وہ مریض ہیں یا زخمی ہیں، اسپتالوں میں داخل ہیں، ان کی فیملیز ان کے ساتھ ہیں، اور وہ اس وقت 1 لاکھ کے قریب افراد وہاں پہ موجود ہیں۔ ان کے لیے بھی ہم وہاں پہ قربانی کریں گے۔ ہم نے کمپنی کے ساتھ معاہدہ بھی کر لیا ہے اور انشاءاللہ وہاں پہ تقسیم ہو رہی ہے۔ اور پاکستان کے اندر خود غزہ کے لیے ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ لاہور اور کراچی میں بڑے پیمانے پہ قربانی کر کے چل کر کے اس گوشت کو ریڈی ٹو ایٹ میٹ، جیسے آج عید کا دن ہے اور عید قربان کا موقع ہے، تو یہ آپ پہلے ہی سارا ارینج کر لیتے ہیں سارے جانور، اور جیسے آپ نے کہا کہ سلٹ ہاؤس بک ہو جاتے ہیں، تو سیم ڈے پہنچ جائے گا وہاں پہ آپ کا یہ سارا سسٹم جو ہے وہ کیسے سیٹ کریں گے؟ یہ تو بڑا نظام ہے، یہ تو 6 ماہ کی تیاری کرتے ہیں۔ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے پورا اس کام کے لیے، ایک شعبہ صرف یہی کام کرتا ہے، اور وہ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے فارم بھی لیے، اس کے بعد سلاٹر ہاؤس بھی بک کیے، اب قربانی کر رہے ہیں۔ عید کے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، 3 دن قربانی ہوگی۔ اور پھر یہاں سے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ غزہ کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ ہم یہ ریڈی ٹو ایٹ میٹ میں کنورٹ کریں گے اس کو، اور 10 پیکس کریں گے، کیونکہ اس وقت وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں بیچارے کیمپوں میں، ان کے پاس تو فریج نہیں ہے، ایسے ہی ہے، وہ تو 1 دن کا ان کو گوشت ملے بس کافی ہے، اس کے زیادہ تو نہیں۔ تو یہاں ہم انشاءاللہ وہ ایسا ریڈی ٹو ایٹ میٹ ان کے لیے تیار کر کے پیک کریں گے اور پھر بھجواتے رہیں گے ہم ان کو۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا اس وقت تک ہم 2080 ٹن خوراک وہاں پر پہنچا چکے ہیں۔ 6 ہوائی جہاز ہمارے گئے ہیں، 2 بحری جہاز گئے ہیں، اور خود مصر میں بھی ہم سامان خرید کے مسلسل بھجوا رہے ہیں۔ وہ ہمارا کیمپ آفس ہے، وہاں پہ ہمارا ویئر ہاؤس ہے۔ تو یہ قربانی کے گوشت کی خالی قربانی کرنا اور گوشت بانٹ دینا نہیں، ہم اس سے بہت آگے چلے گئے۔ ہم ہیلدی جانور لے کے ہیلدی ہائیجینک گوشت جو ہے وہ تیار کر کے اور بالکل ہائیجینک ماحول کے اندر اس کو پیک کر کے ہم لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور آپ خود پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایسے بے شمار گھرانے ہیں جنہوں نے ہمیں خود بتایا کہ جب پچھلے سال آپ نے عید پہ ہمیں گوشت مہیا کیا تھا تو ہم نے کھایا تھا، اور اب پھر ہم انتظار میں ہیں کہ عید پہ گوشت آئے گا تو اس کو ہم کھلائیں گے۔ اب دیکھیں ہمارا طریقہ کار، پچھلی عید جب گزری جو چھوٹی عید جسے کہتے ہیں روزوں کے بعد، تو میں خود وہاں پہ مصر میں غزہ کے لوگوں کے ساتھ موجود تھا۔ اچھا، اور میں نے عید وہاں پر گزاری ہے۔ ٹھیک ہے، اب بھی میں جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور جو میرے بقیہ دن ہیں عید کے انشاءاللہ ان کے ساتھ گزریں گے، گوشت بھی تقسیم ہوگا، ان کی فیملیز کے ساتھ ہم عید بھی منائیں گے۔ تو قربانی کا ہم نے الحمدللہ ایک ایسا نیٹ ورک بنایا ہے، ایک ایسا سسٹم بنایا ہے۔ ایک آپ کی بات بڑی اچھی جو ہے آپ نے بات کی کہ آپ نے جو پہلا گوشت دیا تھا پچھلی قربانی کا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے کھایا اور اب پھر جو ہے وہ انہیں گوشت ملے گا۔ تو سر میری ذمہ داری کیا ہے کہ میرے ساتھ کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا ہے، اس نے گوشت نہیں کھایا، اور میں قربانی کر رہا ہوں بینگ جو ہے وہ سٹیزن آف پاکستان، میں مسلمان بھی ہوں، تو میرا حق نہیں بنتا سر کہ میں اس کا خیال رکھوں اپنے ہمسایوں کا؟ دیکھیں جی، ہمارا دین تو جو ہمیں سکھاتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ کے ارد و گرد میں کوئی شخص بھوک کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، جی، تو اس بستی پہ میں بری ذمہ ہوں اس بستی سے۔ ہاں، یعنی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ امن و سکون کیسے آئے گا، وہاں پہ رحمتیں کیسے نازل ہوں گی۔ اور پھر خیر آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ارد گرد میں یتیم لوگ رہتے ہیں، بیوائیں رہتی ہیں، اور ہم نے ان کو اگر نہیں پوچھا کہ ان کی گزر اوقات کیسے ہو رہی ہے، کیا ان کو بھی کوئی گوشت ملے گا اس عید پہ کہ نہیں، اور اس سے بھی ہٹ کر عام حالات میں کیا ان کو روٹی کھا کے سوتے ہیں یا ویسی سوتے ہیں؟ میرے بچے تو صبح جناب سکول جاتے ہیں تیار ہو کے اور گاڑی میں بیٹھ کے یونیفارم پہن کے بیگ لے کے، کتنے لاکھوں بچے ہیں جو صبح سکول کا تو تصور ہی نہیں ہے ان کو کی بات۔ یہاں مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو
آپ عید قربان پہ یہ سارا آپ کا ایک نیٹ ورک ہے، کام کرتا ہے. اس کے علاوہ سر الخدمت فاؤنڈیشن کیا جو ہے وہ فریضہ سر انجام دے رہی ہے لوگوں کی ترقی کے لیے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے؟ جاوید صاحب، ہم ایک خوشحال ترقی یافتہ معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی معاشرہ خوشحال اور ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا اگر وہاں پہ تعلیم، صحت اور انصاف یکساں طور پہ ہر ایک کو مہیا نہ ہو. درست بات. اب آپ تعلیم کا اپنا صرف لے لیجئے. ہمارے ملک میں کیا حالت ہے اس وقت کہ 2,62,00,000 بچے 6 سال سے لے کے 15 سال کی عمر کے جن کو سکول میں جانا چاہیے وہ سکول نہیں جاتے، وہ آؤٹ آف سکول ہیں. پھر ہزاروں سکول ایسے ہیں کہ جو ان کی عمارتیں تو ہیں، ان میں بچے بھی ہیں لیکن ٹیچر نہیں ہیں. اب یہ ساری ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے کو، اپنی عوام کو اگر تعلیم نہیں دیں گے، صحت نہیں دیں گے، انصاف نہیں دیں گے تو وہاں وہ معاشرہ تو نہیں پنپے گا، وہاں پہ امن سکون بھی نہیں ہوگا، ترقی بھی نہیں کرے گا. ہم اس میں کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے 2,62,00,000 کو تو ایجوکیشن نہیں دے سکتے. ہم نے کہا جن میں سے جو موسٹ ولنریبل لوگ ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ ولنریبل جو ہیں وہ یتامہ ہیں. ہمارے ملک میں 40 لاکھ سے زائد یتیم بچے ہیں، اور ان میں سے آدھے ایسے ہیں کہ جو مستحق بھی ہیں اور اسکول بھی نہیں جاتے وہ بچے. ٹھیک ہے. تو ان کو ایڈریس کیا ہے. جاوید صاحب، اس وقت ہم پاکستان میں 30,000 بچے اور 20,000 بیواؤں کی کفالت کر رہے ہیں. بچوں کو سکول میں پڑھا رہے ہیں، ان کو رہنے سہنے کے اخراجات دے رہے ہیں، یونیفارم دے رہے ہیں، کتابیں دے رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں. اس پہ 2.5 ارب روپے سالانہ ہم خرچ کر رہے ہیں. دوسری چیز صحت. اچھا، بلکہ صحت سے پہلے تعلیم میں ایک اور ایریا بھی ہے. اچھا، کہ آپ کو پتہ ہے کتنے سارے بچے ایسے ہیں جو کہ صبح سکول جانے کے بجائے بازار میں جاتے ہیں، ایک بوری انہوں نے کندھے پہ رکھی ہوتی ہے اور کوڑے کرکٹ میں سے اپنا رزق تلاش کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے. وہ اسٹریٹ چلڈرنز کو ہم نے ایڈریس کیا ہے. ان کو ہر شہر میں چن کے ان کے والدین سے رابطہ کر کے ان کو دن میں ایک دفعہ 3 گھنٹے کے لیے اکٹھا کرتے ہیں. ایک گھر لیا ہوا ہم نے، 50-60 بچے وہاں پر آتے ہیں. ان کو ہم نہلا دھلا کے کپڑے چینج کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے والدین کو راضی کرتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو سکول بھی داخل کرائیں. پھر ان کے والدین کو اگر ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ ہمیں بھی دو تو ان کا بھی کچھ انتظام کرتے ہیں تاکہ وہ بچوں کو فری کریں. تو اس طرح کے 83 اسٹریٹ چلڈرن کے چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز ہمارے چل رہے ہیں، جہاں ہزاروں بچے یہ والے بھی. اب ان بچوں کے علاوہ جو میں نے دوسری بات کی کہ تعلیم کے علاوہ صحت بڑی ضروری ہے. ہیلتھ جو ہے، صحت میں الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن نے بہت کام کیا. اس وقت ہمارے 55 ہاسپٹلز ہیں، 310 ایمبولینسز ہیں، 100 سے زائد ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں، ان کے کلیکشن سینٹرز ہیں، اور میڈیکل سینٹرز ہیں. یہ سارے اس وقت چل رہے ہیں، اور کچھ 9.5 ارب روپے سالانہ ان کا بجٹ ہے جو ہم الحمدللہ اس پہ خرچ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور ایک میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہ جو سیلاب آیا تھا، سیلاب میں ظاہر 33 ملین لوگ افیکٹ ہوئے تھے پورے ملک میں. تو ہمیں یونیسیف کی رپورٹ سے پتہ چلا کہ 6,50,000 وہ خواتین ہیں جو اس وقت فیملی وے پہ ہیں، اور انہوں نے اگلے چند ماہ میں کسی بچے کو جنم دینا ہے، اور وہ گھر سے باہر نکلی ہوئی ہیں، گھر تباہ ہے ان کا، سڑک پہ رہ رہی ہیں، ٹینٹ کے نیچے یا بغیر ٹینٹ کے رہ رہی ہیں. تو ان کے لیے پھر ہم نے پروگرام بنایا ہے، اس کو نام دیا سیف مدر سیف فیملی. اور ہمارا خیال تھا کہ اگر اس ماں کو ہم بچا لیں اس موقع پہ، اس کے بچے کی پیدائش نارمل طریقے سے ہو جائے تو پورا خاندان بچ جائے گا. اگر وہ بیچاری بیمار ہوئی، بچہ بیمار ہوا تو پورا خاندان چلا گیا. تو یہ پروگرام ہم نے جب لانچ کیا تو 12 موبائل ہیلتھ یونٹ بنائے ہم نے، ان میں ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز وہاں پہ مقرر کیے. جی پوری ہے. اس کے علاوہ ہمارے MCHC تھے، مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹرز تھے 8، اور یہ ساری ٹریننگ کر کے جو لیڈی ہیلتھ وزٹرز تھی ان کی ٹریننگ کر کے ہم نے ان مدرز کو رجسٹرڈ کیا اپنے پاس. ان کی اینٹی نیٹل کیئر، ان کی ڈیلیوری کا انتظام، اور اس کے بعد پوسٹ نیٹل کیئر، اور ماں کو بھی سپورٹ دی. یہ 1 ارب روپے سے پروگرام شروع کیا تھا 1 سال کا، اور 50,000 سے زائد یہ ڈیلیوریز اب تک ہو چکی ہیں، جبکہ 1 لاکھ خواتین رجسٹرڈ ہیں. پھر ہم نے یہی پروگرام آگے ایکسٹینڈ کر دیا مزید 1 سال کے لیے. اب یہ کیوں ایکسٹینڈ کیا؟ اس لیے کہ وہ پروگرام کامیاب جا رہا ہے، اور وہ خواتین جو ہیں وہ مستحق ہیں، وہ رہ رہی ہیں. جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ یہ عید کس موقع پہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے وہاں غزہ ہے اور اس کے لیے میں نے باتیں رکھی، لیکن یہاں جو سیلاب سے افیکٹڈ لوگ ہیں ابھی تک بیچارے مشکل کے اندر ہیں، تو ان کے لیے وہ پروگرام شروع کیا ہے. اور بھی حال ہی میں ہم نے قطر
چیریٹی فنڈ ہے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ وہاں پہ 700 گھر بنا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، پکے گھر۔ اچھا، یہ تو حکومت وقت کا فرض ہے سر؟ جی، وہ یہ تو حکومت کا فرض ہے کہ 3 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے صرف ان گھروں کی تعمیر کا۔ اس کا آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ، الحمدللہ وہ سائن ہو گیا سارا، ہم ٹینڈر کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ سیلاب میں ہم نے کیا کیا کہ 8000 ہم نے وہ کاشتکار آئیڈینٹیفائی کیے جن کے پاس 5 ایکڑ یا اس سے کم کا رقبہ تھا اور ان کے پاس بیج نہیں تھے، کھاد نہیں تھی۔ ان کو رجسٹرڈ کر کے ہم نے 2 کمپنیز ہائر کیں، ان کو بیج مہیا کیے، کھاد مہیا کیے، ان کو ساتھ ہی گائیڈنس مہیا کی۔ اچھا، اور وہ اس وقت توقع ہی نہیں کر رہے تھے کہ ہم کبھی اب فصل بھی اگا سکیں گے۔ الحمدللہ وہ 40,000 ایکڑ پر وہ فصل ہوئی، 8,000 خاندانوں کو 5 ارب روپے کی فصل کی جیلڈ ہوئی، یعنی 8,000 چھوٹے کاشتکار ان کو نئی زندگی ملی۔ تو الخدمت فاؤنڈیشن اپنے عوام کی مدد سے اس طرح کے کام کرتی ہے۔ اس کا سر مطلب یہ ہوا کہ ہماری پاکستانی قوم جو ہے وہ ایکٹیو ہے، وہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ جی الحمدللہ، لاکھوں لوگ ہوں گے جو آپ کے ڈونرز ہوں گے، جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر رہے ہوں گے، اور پھر الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ آگے اس کو بڑھا رہی ہے۔ تو سر ملک میں قربانی کا جو جذبہ ہے سر، اب جیسے ظاہری بات ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے پاس اربوں روپے کا بجٹ ہے، تو اس میں جو ہمارے ادارے ہیں جیسے پاک فوج ہے، اس کا اپنا رول ہے کہ اس نے ملک کی جو ہے وہ دفاع کرنا ہے، ہمارے جوان جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی تو ہیں نا سر، ان کی قربانیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اس موقع پہ کہ جو آپ کے بارڈر پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، اپنے گھروں سے دور، اپنے بہنوں سے، ماؤں سے، بچوں سے دور، تو ان کے لیے سر کیا میسج ہے جو شخص کھڑا ہے بارڈر پہ، جو ڈیوٹی کر رہا ہے، اپنے فرائض انجام دے رہا ہے لیکن گھر پہ نہیں ہے، عید وہاں منا رہا ہے؟ جی، جہاں جہاں ہمارے کارکن موجود ہیں وہ اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں، چاہے عید کے دنوں میں پولیس جو کہ باہر ڈیوٹی دے رہی ہوتی ہے ان تک کھانا پہنچاتے ہیں، اچھا، ان کو پانی پہنچاتے ہیں، ان کو مٹھائی پہنچاتے ہیں کہ وہ تو باہر کھڑے ہیں بیچارے ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے دیگر ادارے ہیں، افواج ہیں، آپ یہ لائن آف کنٹرول کشمیر کو اٹھائیں، کتنا بڑا ایک ایریا ہے جہاں پہ لوگ بھی اور وہاں پہ جو ڈیوٹی دیتے ہیں وہ لوگ بھی، ان کے لیے ہم نے ایجوکیشن کا پروگرام شروع کیا۔ وہاں پر جا کے سکولز، ایک اور این جی او ہے سمائل کی جو لاہور سے ہمارے ساتھی ہیں، ذیشان صاحب، ان کے ساتھ مل کے ہم اس علاقے میں باقاعدہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی ہماری پہنچ ہو ہم وہاں جائیں اور لوگوں کی خدمت۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ عید کے اس موقع پر جیسے الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، جیسے اخوت کام کر رہی ہے، جیسے ہماری پاک فوج کے جوان جو ہے وہ اپنے گھر بار سے دور، اپنے گھروں سے دور، اپنے رشتہ داروں سے، بیوی بچوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے دور بارڈر پر ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور ان کو بھی عید مبارک کہتے ہیں۔ آپ سب کو بھی عید مبارک، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔